الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. सामने की कुर्सी अगर खाली रहे तो मुखर्री साहब को भी जो है ज़रा मुखातिब में तकल्लुफ़ होगा। मेरी गुजारिश है कि जो इतना पीछे बैठे हैं सामने फिर जब आज़ाद ख्याल ये रहता है पीछे बैठे खाने तो पूरी महफिल अटेंड करे बोले चले जाएंगे बस। लिहाजा गुजारिश है कि आप ज़रा आगे की कुर्सी पर इसी पर। और दूसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हमारे लिए हफ्ते का दिन ज़रा ऐसा होता है कि मेरा थोड़ा सा और बैंक बंद है, स्कूल्स कॉलेजेस फिर बारिश का मौसम इस वजह से जो है ये प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा। और वो आप जानते हैं कि बारिश के बारे में जो इलामी अफवाह आते हैं बेशक कोई आते हैं बड़े भी डरा देने वाले होते हैं क्या कोई कोई बारिश है और पुरानी सनत से जो लोग उन समाज के लोग व्यवसाय टीवी तो आजकल छोकरियों में टीवी नजर सिर्फ ये है कि व्यवसायिक नौट करके अगर आप एक आध दफा अपने बच्चों के साथ बैठ जाए तो फिर वो सस्ता लगता है। तो माना ऐसे कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इसके कोई ना कोई पहलू ना कुर्बान अल्लामा इकबाल के कलाम का लिए शदीद किसी से इसलिए नहीं बल्कि ज़ाहिर है कि ऐसे उन्होंने से घर के नौजवानों से ज़्यादा ख़वातीन में दिलचस्पी होती है और कई घराने ऐसे हैं जहाँ पर शायद घर के मालिक खाना में घर के मालिक के बच्चे उतने ज़्यादा माहिर नहीं होते दीनी मामला में जितने की ख़वातीन होती वो आपको भी तजुर्बा होगा। तो मेरा ख्याल है कि ज़रा इस्लामी तौर से और एक बात आपसे अर्ज़ करनी है कि हम जो इलामी सब पाते हैं वो इलामी का अब तक ये पोजिशन था कि हम 450 रुपये में 500 से पाते थे। अब 500 रुपये में 1000 छपा सिर्फ 50 रुपये दिए तो 1000 छपा और 50 रुपये बचाने के लिए 500 से थोड़ा मोटा इसलिए 1000 छपा। तो आपसे गुजारिश है कि एक दो एलमी बदले 10-10 एलमी में कम से कम तबलीग का काम हो जाएगा। इसकी वजह ये भी बताता हूँ आपको कि लोग घर बार छोड़ मुलाजिमतें छोड़ कारोबार छोड़ तबलीगी जमात में जाते हैं। आप इतना तो कर सकते हैं कि ये भी तबलीग है। आप शरीयत इंफॉर्मेशन के मालूमात अगर पहुँचाएँ तारीख़ इस्लाम पे पहुँचाएँ या अल्लामा इकबाल का वो कलाम जिसको कि वो शायद इस्लाम कहा जाता है हालांकि वो शायद इस्लामी नहीं बल्कि शायद इंसानी था तो लिहाजा इसका भी ख्याल रखें। आज हमारे दरमियान जो साहब मुखातिब फरमाने वाले हैं ये हमारे लिए नए नहीं इकबाल अहमद इंजीनियर साहब दरबार की बात है कि 3-4 महीने के बाद अमेरिका से तशरीफ लाने के बाद पहली दफ़ा हमारे इस प्रोग्राम को मुखातिब कर रहे हैं और तारीख़ इस्लाम में उन्होंने जो बात किया है इस्लाम और इससे हासिल कि अपने अंदर एक कायनात किए हुए
کہ اس وقت اہم عنوان ہے کہ شاید 2-3 دن سے یا رکھے اس کے لیکن ظاہر ہے کہ وہ بڑے اسکالر ہیں اور ان کو اس مہارت ہے کہ وہ دنیا کو دوسرے میں بات کریں گے. تو لہٰذا میرے خیال میں زیادہ وقت یہ ہوتا ہے میں انہیں دعوت خطاب کرتا ہوں اور یہ بھی اعلان کر دیتا ہوں کہ شہاد شبیر کا جو کتاب ہے وہ بھی غیر معمولی اہمیت کا اور وہ ہے تمباکو کا استعمال شریعت کی روشنی. اب آپ سمجھیں تمباکو میں نے سگریٹ کے لیے چھٹا بیڑی روکنا اور کیا کیا نام لوگ ایسے تمام چیزوں میں جو تمباکو استعمال ہوتا ہے اس کا مفہوم ہوا تمباکو کا استعمال شریعت کی روشنی میں اور اس کو مخاطب کر رہے ہیں آپ کے جانے بچانے بہت بڑے پروفیسر سید راشد حسین. آپ کو یہ بتا دوں ان کے لیے آپ کا وقت بھی ہے ان کا جزیریات پیلس میں ہر اتوار کو صبح 7 بجے خطاب ہوتا ہے 7 اور شہر کے کونے کونے سے کار سے لوگ وہاں آتے ہیں. جزیریات پیلس میں کی لوگ تو وہ جو ہے ایسا خطاب ہوتا ہے کہ آپ جا کے دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اسکالرس بیٹریز اسٹوڈنٹس ایسے سب جمع ہوتا ہے. وہ صاحب ہم کو ایک کتاب دیتے ہیں ایک کتاب اور اگر آپ اس سے استعمال نہیں کریں تو آپ پتہ لگے کہ جو لوگ پیٹرول لینا کے جاتے ہیں اور وہاں سے پہنچتے ہیں وہ ان سے آپ کے پیچھے ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں اب یہ پروفیسر راشد حسین صاحب پریزیڈنٹ کے ایوارڈ یافتہ ہیں اور عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے نامور پروفیسر ان کے ساتھ تھا. وہ بڑے ہی اسکالر ہیں اور دنیا تمام میں جانا پسند ہیں. مجھے قریب توقع ہے کہ آپ ہمارے چانسلر کی عید کی محفل میں ضرور شریک ہوگی. اس کے بعد ایک اور خطاب عید کے 4 شعبے کے دن 4 شعبہ 26 جولائی کو ضرب کلیم کا برد مسلمان. ضرب کلیم کیا ہے؟ کیا ہے ضرب کلیم؟ علامہ اقبال کے جو مذکور ہوا کہ تصنیفات ہیں تصانیف ہیں 5 شعبہ کیے جاتے ہیں اور 5 میں ایک ضرب کلیم ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے ضرب کلیم کا برد مسلمان کے عنوان سے وضاحت کر رہے ہیں اور ڈاکٹر روف نے اقبال کے بارے میں بہت ہی بڑے اسکالر بنے ہیں. وہ بھی بہت مشکل. مجھے ایک اور چیز آپ سے کہنی ہے کہ اگر آپ کسی مدرسے سے متعلق ہوں وہاں کے انتظامیہ سے متعلق ہو یا ان کے بچوں وہاں پہ پڑھتے ہوں باثر رہتے ہوں یا کسی جگہ تو یہ جو بچوں میں ہم جب طالب علم تھے اس وقت سے آج تک سلسلہ دیکھتے ہیں کہ سلسلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تعلیمی تفریح. تعلیمی تفریح اور تعلیمی تفریح میں ہم کو کاکا نہیں لے جاتے تھے آپ کو ڈبیٹ جیسے وقا پہ لے جاتے تھے عباد صاحب لے جاتے تھے یا کاکا جاتے تھے. تو یہ تعلیمی تفریح بہت ہی اچھی ہو جائے گی. یہ تعلیمی تفریح اگر کسی دن کسی ایک اسکول کے بچے ہمارے ساتھ بیٹھے ایک محفل میں آدھا میں محفل سے بھی واضح ہوں گے اور ان کو دلچسپی اس پہ بھی ہوگی کہ دینی معاملات ہو شریعت کی سروس ہو یا علیہ السلام کی ہو یا پاکستان کی ہو وہ اس آپ سے یہ بات سیکھیں گے کہ ہمارے بزرگ بڑے بزرگ اس طرح کی صحبتوں میں رہتے تھے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہوں ایک دفعہ لائیے بچوں کا انتظام کریں گے 20 ہو 25 ہو 50 ہو کسی آئیں ہمارے پاس ان کو ایک اثر بنائیں گے اثر بنائیں گے محفل اٹینڈ کرائیے پھر بہت یا جو انسان اسکول والے کر سکتے. تو میرا نوجوانوں میں عام کرنے کے لیے گزارش ہے ایسے اسکالرس آپ ایسے ہی مانیے اسکالرس کو ہوائی جہاز کے کرایہ لے کے بلایا جاتا ہے 5 اسٹار ہوٹل میں جانا ہے. وہ اسکالرس آپ کے پاس جو ہے والے آنا سے بہت کام ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے والے آنا کے معنی کیا ہے سمجھے نا بلا معاوضہ اور ہم لوگوں سے استفادہ نہیں کرتے. دنیا میں سب سے استفادہ کرنا ہے ہم یہاں بیٹھ کے شرح کرتے ہیں. تو اس وجہ سے خاص طور پر گزارش ہے کہ مسئلہ کی اور اپنے ساتھ آتے ہوئے کوشش کریں تو ساتھیوں کو ضرور. میں یہاں ایسے دیکھتا ہوں جب وہ آتے ہیں ساتھیوں کو لاتے ہیں تو ساتھیوں کو ریگولر ہوئے جو ساتھ نئے ہو آگے پیچھے ہو اور جو ساتھی تھے واقعی نہیں تھے سارے سے میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتا کہ ان کا بہت وسیع عنوان ہے اور بہت ہی اور وقت لے چکا ہوں معافی کے
کے ساتھ اقبال نگر صاحب سے گزارش ہے کہ شہری شیخ پر تشریف لائیں. یہ محفل آج جامع مسجد عالیہ پلیٹفارم کی کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے. اور اس جیسے کہ میں نے کہا یہ جو ہے آج کی محفل اس کی تاریخ جو ہے 27 شوال 22 جولائی 2017 بروز ہفتہ منعقد ہو رہی ہے. اور تاریخ اسلام کی 786 آج کا عنوان جو میں نے مناسب سمجھا حالات کے اعتبار سے اسلام اور عصر حاضر. یہ تو اسلام ہر زمانے میں آزمایا گیا ہے اور موجودہ زمانے میں بھی اس کے لیے بڑی آزمائش ہے. یہ عنوان دینے کی وجہ یہ تھی ایک تو بیرونی دورے میں میں نے دیکھا ہے کہ اسلام پر مختلف ممالک میں جس قسم کی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں اور جس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو پیش کیا جا رہا ہے اور خاص کر قرآن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اسے تاریخی اعتبار سے انتہائی ناموزوں ناقابل استعمال اور اس کی بنیادوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں جو ہے آج ہمارے سامنے ہیں. اس اعتبار سے ہمیں یہ سوچنا ہے کیا واقعی یہ چیزیں پہلی مرتبہ ہو رہی ہیں یا کوئی ایسا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا اور ہمارے لیے سیرت رسول میں اس کے لیے کیا گنجائشیں ہیں, کیا رہنمائی. کیونکہ حالات ایسے نہیں رہے جیسے آج سے 8-10 سال پہلے تھے. اب تو بس نام ہی کافی ہے. نام لیا جائے بس تہمت لگا دی جائے اور میڈیا یہ ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا کیا واقعی اس میں صداقت ہے یا نہیں. وہ تو اور بڑا چلا کر اس کو بیان کرتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں مسلمان کا وجود دراصل دنیا کو تباہ کرنے کے لیے, دنیا میں اس کو ناپسندیدہ قرار دینے کے لیے کئی دلائل موجود ہیں. اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو ہمیں اس وقت یہ 2 عمل کرنے ہیں. ایک تو یہ خود مسلمان کو سوچنا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے, ان کی اپنی وجود بقا اور شناخت کے لیے وہ اپنے درمیان کیا راہ عمل طے کرتے ہیں. دوسرا سب سے بڑا عنوان ہے کہ جو حملے ہو رہے ہیں ان کے تدارک کے لیے وہ کیا فکر بناتے ہیں, کس طرح سے ان کو نپٹنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. کیونکہ سسٹمیٹک حملے ہوں تو جواب بھی سسٹمیٹک ہی دینا پڑے گا. ایک تو فرد کو بدنام کیا جا رہا ہے
دوسرا امت کو بدنام کیا جا رہا ہے، فرد بھی محفوظ نہیں ہے اور امت بھی محفوظ نہیں۔ تو یہ پلاننگ بہت ہی غور و فکر سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے درمیان بھی ہم سے غیر جو لوگ ہیں ان کے درمیان بھی ہمیں کیسے پہنچنا چاہیے، اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ کو بنیاد بنا کر قرآن کو چیلنج کرنے کی عادت اور مغرب میں بڑے عام طور پر چل رہی ہے۔ ہسٹوریکل کوئی پروف نہیں ہے قرآن مجید کا۔ کرسچنز زیادہ تر اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ بھائی بات اثر میں نہیں پڑتی، بات سمجھ میں نہیں آتی قرآن مجید کی۔ یہ ایک چیز بولتے ہیں، ایک آیت بولتے ہیں، بولتے چلی جاتی ہے، پھر اس کا دوسرا مطلب شروع ہو جاتا ہے، اور وہ دوسرا مضمون ختم ہوتا نہیں، تیسرا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ اگر واقعی ایسی کتاب ہوتی جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے آتی، جو لوگوں کی عقل کے مطابق اس میں بیان ہوتا، ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے تو ایسے اشارے ملتے، ایسے اشارے تو ملتے۔ اور ایک مضمون کو کئی مرتبہ دہرایا جاتا ہے، بار بار ایک ہی چیز یاد دلائی جاتی ہے کہ بھائی اچھا کام کرے تو تم کو جنت ملے گی، برا کام کرے تو تمہیں دوزخ ملے گی۔ ایک مرتبہ بولتے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ یہ جو ریپیٹیشن ہے، یہ ریپیٹیشن قرآن کا جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کلام تو لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آتا ہے، اللہ کا کلام تو لوگوں کی رہنمائی کے لیے آتا ہے، اور اللہ کا کلام تو لوگوں میں دلچسپی پیدا کرتا ہے۔ اگر قرآن لے کر کوئی بیٹھ جائے تو اس کے سمجھ میں نہیں آ جائے، ٹرانسلیشن بھی سمجھ میں نہ آئے، اس کے برخلاف جو دوسری کتابیں چاہے وہ بائبل کہلائی جائے یا تلمود کہلائی جائے یا کوئی دوسرے ٹرانسلیشن ہو، ان میں کم از کم ایک ربط تو ہے، یہ جملہ دوسرے جملے سے مل رہا ہے، یہ واقعہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی ٹاپک لینے آپ وہ ٹاپک کے ختم پر نتیجہ تو مل جاتا ہے اس میں، اور ان کی لکھنے کی ہسٹری ہے، کس نے لکھی ہے۔ ایک کتاب کو 3-4 لوگوں نے لکھا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اس میں معلوم ہو جائے، اگر وہاں کوئی غلطی ہے تو تیسرے میں معلوم ہو جائے، تیسرے میں غلطی ہے تو چوتھے میں معلوم ہو جائے۔ اس طرح سے غلطیوں کے سرجمات کے لیے مختلف لوگوں نے لکھا ہے تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ ایسی کوئی بات قرآن مجید میں نہیں ہے۔ تاریخی کوئی ثبوت بھی نہیں، ایک ثبوت ہے، عرب میں ایک انسان پیدا ہوئے، انہوں نے دعویٰ کیا میں پیغمبر ہوں، انہوں نے کہا کہ میرے پاس کتاب آ گئی ہے، وہ کتاب بس اللہ کی طرف سے، اس کو مان لو بس، اور لوگ اندھا بھروسہ کرتے ہیں، اندھی
کے تعلق سے کوئی رائے پاس نہیں کرواؤں، مگر مشکل یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ بھی مدرسے سے حصول کے بعد کوئی ایسی ڈگری رکھنے والے ضرور ہیں جن کے تعلق سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی فتویٰ دے دیں۔ جہاں تک فتویٰ دینے کی بات ہے کسی مسئلے پر، فقہی مسئلے پر، ان سے کوئی اعراض نہیں کرتا کہ بھئی یہ بات صحیح ہے، مگر جہاں دعوت کا میدان ہے، جہاں حجت اور دلیل کی بات ہو رہی ہے، جہاں دوسرے مذاہب ہیں، پوچھنے والوں کا نقطہ نظر الگ ہے، وہ فقہ کی اور نہیں چلے۔ اگر جا کر آپ بیٹھ جائیں تو آپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے نہیں چلے گا، وہاں تو کوئی ایسا آدمی چاہیے جو عمرانیت سے واقف ہو، کوئی ایسا آدمی چاہیے جو اس مذہب سے بھی واقف ہو، جو مذہب کے لوگ سوال کر رہے ہیں، ایسا آدمی چاہیے جو ان کی تہذیب سے واقف ہو، ان کی زبان سے واقف ہو، تب جا کر وہ جواب دے سکے۔ مگر ہوشیاری سے جتنے بھی چینلز ہیں، میڈیا کے چینلز، اینکرز، ویسے لوگوں کو دعوت نہیں دیتے، ایسے آدمی کو بلاتے ہیں جن سے جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ بیچارہ ایک دو تین سوال کے درمیان گھبرا جاتا ہے، اور جو جواب دیتا ہے اس میں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ اس کنفیوژن کو سامنے رکھ کر کہا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام میں کوئی جواب نہیں ہے، اور وہ پروپیگنڈا چلا جاتا ہے۔ یہ بڑا فرق ہو گیا ہے آج کے زمانے میں کہ مسلمان اسلام کے خلاف جو باتیں اٹھ رہی ہیں، عام طور پر عام مسلمانوں میں جو کچھ بولنے لائق ہیں، ان کے پاس اتنا مواد نہیں ہے کہ اس کو ڈیفنس کر سکے، اس کو ڈیفینڈ کر سکے۔ ایلیگیشن تو الگ بات ہے، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے عصر حاضر میں۔ مگر ایک خوش عین بات بھی اس میں آپ کو بتا دوں، وہ جو ممالک جہاں یہ بڑی کھچڑی پک رہی ہے، کسی طرح سے اسلام کو بدنام کر دیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو، نعوذ باللہ من ذالک، کچھ ایسے عنوانات سے کردار کشی ہو کہ یا تو مسلمان بھڑک جائے یا پھر جواب دینے میں اس کے پاس جو نہ کوئی دلیل نہ ہو، ایسے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ مگر اللہ کا بڑا فضل ہے، اس امت میں وقت ضرورت اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور پیدا کرتا ہے اور کرتا رہے گا جو ان مسائل کے حل کے لیے خود سامنے آ جاتے ہیں۔ دیار مغرب میں جو آج کی مسلمان نسل آ رہی ہے، ان کی لینگویج بھی وہی ہے، ان کی سوچ بھی وہی ہے، ان کے کلچر سے واقف ہے، ان کی سوچ کو جانتے ہیں، ان میں حافظ بھی بن رہے ہیں، ان میں ایسے بچے بھی سامنے آ رہے ہیں جو سب کے جوابات دے سکتے ہیں، مگر ابھی ان کی تعداد اتنی قلیل ہے، یہ کہنا کہ بھائی فوری طور پر تو جب بات آ جائے گی ایسا ممکن فی الوقت نظر نہیں آتا، ٹائم لگے گا۔ تو قرآن کی جو بنیاد ہے اس پر آتے ہوئے قرآن کی جو باتیں ہیں، قرآن کی جو آیات ہیں، قرآن کی آیت ان لوگوں سے مخاطب ہے جو عربی جانتے ہیں، عربی سے واقف ہیں۔ ایک آیت میرے سامنے ہے،
اس کے بعد اس پہ بات کر کر دوسری بات پر آ جائے. کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ نبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. یہ آیت دوسرے کے سمجھ میں نہیں آتی مگر اتنی بلیغ ہے سوائے اللہ کے کلام کے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. کوئی عام لٹریچر والی زبان جاننے والا آدمی لکھ ہی نہیں سکتا اس میں. یہ جملہ کان الناس امۃ واحدہ جملہ شروع ہوا کام لگ گیا. ابتدائی سے سارے لوگ ایک ہی طریقے پر تھے. ابتدا سے سارے لوگ ایک ہی طریقے پہ تھے. کیا تاریخ بیان کی جا رہی ہے؟ جس تاریخ کا یہ حوالہ دینے کے تاریخ میں قرآن ملتی ہی نہیں. قرآن بات ہی نہیں کرتا تاریخ. انسانوں کی لکھی ہوئی تاریخ کی تردید کرتا ہے قرآن کہ بھائی تم نے جو لکھا ہے اس کو کسوٹی بناؤ، یہ صحیح ہے، اگر اس کے مطابق ہے تو تمہاری تاریخ صحیح ہے ورنہ نہیں. انسانوں کی لکھی ہوئی تاریخ کو آپ مانیں گے یا اللہ کی لکھی ہوئی تاریخ کو مانیں گے؟ اللہ جو جانتا ہے ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، جو مستقبل کو جانتا ہے کیا ہوگا. وہ جو تاریخ لکھا گا وہ صحیح ہوگی کہ انسانوں کی تاریخ صحیح ہوگی؟ انسانوں کی تاریخ کبھی بھی یکساں ہوتی ہی نہیں. کسی واقعے کو بیان کرنے کے لیے مورخین کی مختلف رائے آتی ہیں. ان کی اپنی مرضی، اپنا کیسا اس کا علم کے اعتبار سے اس واقعے سے کیا جذبات ہیں اس کا مظہر اس کو بھی ظاہر کیا جاتا ہے. اس لیے انسانی تاریخ میں کبھی یکسانیت نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہے کان الناس امۃ واحدہ. ابتدا میں سارے لوگ ایک ہی طریقے پر تھے. اس کے بعد کا دوسرا جو ٹکڑا ہے وَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے ان میں نبی بھیجے جو مبشرین بھی ہیں، بشارت دینے والے بھی ہیں، جو ڈرانے والے بھی. یہ دو جملوں کے درمیان عام خاری پڑھے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے، مگر یہ دو جملوں کے درمیان کافی بڑا فاصلہ ہے. کافی بڑا فاصلہ. ابتدا میں سارے لوگ تو ایک ہی طریقے پر تھے، پھر کیا ہوا؟ کیوں بھیجنے کی ضرورت پڑی؟ کیا بگاڑ آیا تھا؟ کیونکہ آدم علیہ السلام تو پہلے نبی تھے، ایک طریقہ تو آ گیا تھا، طریقے پر چل رہے تھے سارے لوگ ابتدا میں. پھر کیا بگاڑ آ گیا کہ جو پھر دوبارہ جو ہے نبیوں کو بھیجنا پڑا؟ ایک نبیوں کی جمع ہے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت کیوں لاحق ہو گئی؟ اس میں خود بخود بتایا کہ بگاڑ پیدا ہوا ہے. جو طریقہ تھا وہ طریقے میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، اور بگاڑ ایسا ہے کہ سوائے نبی کے کوئی دوسرا دور نہیں کر سکتا. پھر اللہ ہی یعنی بگاڑ یعنی جو کچھ طریقے بتائے گئے تھے ان کو انہوں نے اس طرح بھلا دیا کہ طریقے ہے ہی نہیں سامنے کرنے کے لیے.
اب یہ درست کرنے کے لیے کیا ہے نبیوں کو بھیجا نے وانزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. نبیوں کو نہیں وانزل معهم الکتاب، ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی بھیجی، دستور بھی بھیجا، طریقہ کار بھی بتایا کہ جو بگاڑ ہوا تو کس طرح درست کیا جائے. جو اختلاف ان کے درمیان تھا وہ اختلاف کو دور کرنے اور فیصلہ کرنے کے لیے لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا گیا. اور یہ سلسلہ چلتا رہا کیونکہ نبی انبیاء ہیں. یہ کہ نبی نے یہ سلسلہ یعنی جب بگاڑ ہوتا ہے ہم انبیاء کو بھیجا گیا ہے. کہنے کو تھوڑے الفاظ ہیں، میں لکھنے بیٹھے ہیں آپ تو فصاحت و بلاغت کا ایک ایسا خزانہ ہے کہ جتنا چاہیں لکھتے چلے جائیں. چوائس آف ورڈ، کنسٹرکشن آف سینٹینسز. اور یہ بات تو اسی کے سمجھ میں آتی ہے جو عربی زبان جاننے والا اس وقت کا جانے. ان کو سمجھانے کو نہیں پوچھے، وہ سوال نہیں کرے عرب اس وقت. عرب بولتے تھے یعنی جاننے والے، عجم تو نہیں تھے، گونگے تو نہیں تھے، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، ہم جاننے والے، ہم سے زیادہ علم کون جانتا ہے. وہ جاننے والوں نے کبھی جو اعتراض نہیں کیا اس کلام پر. معاملہ تو یہ ہے کہ بڑے بڑے شاعر اس وقت کے کلام آنے کے بعد بولے اب شاعری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب مزید کچھ نہیں کیا جا سکتا. اور اسی کا تو دعویٰ ہے نا، فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. ایک جیسی ایک سورت کو بنا لاؤ اور سارے لوگوں کو دعوت دے دو، اللہ کو چھوڑ کر فرشتوں کو دعوت دے دو، شیطانوں کو دعوت دے دو، کسی کو بھی دعوت دے دو، جتنی بھی مخلوق ہے سب کو دعوت دے دو. یہ ایک سورت بنا لاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس کے بعد فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکے. اب یہ لوگوں سے پوچھے تو بات ہے کون سی صورت، کون سا معیار ہے بتانے کا، کون چیک کرے گا؟ بھائی ادب کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی ادب میں شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنی زبان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یعنی کم الفاظ میں بڑی دور کی بات ہوتا ہے. شاعر ہوتا ہے مگر پھر بھی کوئی بھی شاعر لے رہے ہیں اس کا ہر شعر اسی معیار کا نہیں ہوتا. پوری غزل میں کا شعر مشہور ہو جاتا ہے، پوری غزل مشہور نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ کر دیتا. مگر قرآن مجید کا معاملہ ہے کہ ہر آیت کو لے لیجیے آپ مکمل طور پر اصل حل. اختلاف کو دور کرنے کے لیے ہم نے کتاب بھیجی. یہ ایک معاملہ ہو گیا. اختلاف ہوا کیوں، کون کیا، کیا بنیاد تھی، کون سے لوگوں کو الزام دینا چاہیے، کن لوگوں کو پکڑنا چاہیے، کن لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. زمین پہ فساد مچانے والے کون ہیں، دوسرا ٹکڑا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اختلاف کس نے کیا؟ ان لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی پہلے.
یعنی وہ لوگ جو اہل علم ہیں پرانی کتاب کے، کتابوں کے جو اہل علم ہیں، جو کتاب رکھتے ہیں، جو کتاب کے معنوں سے واقف ہیں، کتاب کے مقصد سے واقف ہیں، کتاب کی ہدایت سے واقف ہیں. گڑبڑ عام انسانوں نے نہیں کی، گڑبڑ اس نے کی جس کے پاس کتاب تھی، جو کتاب کو جانتا تھا، ہر چیز کو جانتا تھا. یہ بتا دیا گیا ہے کہ کتابوں میں گڑبڑ کرنے والے عام انسان نہیں ہوتے، وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کتاب سے واقف ہوتے ہیں، زبان سے واقف ہوتے ہیں. کیوں؟ بغیم بینہم، اپنے مفادات کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، بجائے اس کے کہ صحیح بات بتاتے اپنا فائدہ ان کے لیے ضروری تھا، اس لیے غلط بات بتانے کی ان کو عادت ہو گئی. چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آئے، اس میں کتنی باتیں بیان کی جا رہی، یعنی پوری تاریخ بیان کی جا رہی ہے، انسانی تاریخ، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء آئے ان کے درمیان کیا کیا ہوا، کیا بنیاد بنی، دنیا کی تاریخ کیسی لکھی گئی، بگاڑ پیدا کرنے والے کون تھے اور نبیوں کا کام کیا تھا، اس بگاڑ کو روکنا، بگاڑ پیدا کرنے ہو. اور اس کے بعد کی آیت میں کنڈیشن رکھ دی گئی، بڑی کنڈیشن، اس اختلاف سے بچنا ہے، تم چاہے کتنی ہی کوشش کرو بچ نہیں سکتے، سوائے اس کے کہ اللہ پر ایمان، سوائے اللہ پہ ایمان کی اور کوئی چیز تم کو اس اختلاف سے نہیں بچا سکتی. وَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے مومنین کو ان کے اختلافات میں سچائی سے اور اللہ کے حکم سے. اللہ کا حکم ہو اور سچائی ہو، ایمان والا ہو. یہ انسانی تاریخ کا مکمل نمونہ یہ ایک آیت میں بیان کیا، آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری چیز بیان کر دی گئی. اب خالی کوئی آدمی ایسا پڑھ لے تو اس کے سمجھ میں تو آئے گی. تم الباسا وزرعوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. ابھی تو ابتدا کی بات کر رہے تھے، ہمارے کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں بھی داخل کر دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات گزرے ہی نہیں جو تم سے پہلے کی امتوں پہ گزرے. انہیں تو مصیبتیں آئیں، نقصان ہوا، یہاں تک کہ ہلا دیا گیا، یعنی زندگی ان کے لیے مشکل ہو گئی. زندگی پہ چلنا یعنی ہلا دینے کا مطلب یہ زلزلہ آیا تو آدمی ٹھہر سکتا ہے؟ نہیں ٹھہر سکتا. آپ زمین پہ اس لیے ٹھہرنے کے زمین ٹھہرنے کے قابل بنا دی گئی، قرار دے دیا گیا اس کو. اگر زمین ہلنے لگے تو آپ ٹھہر سکتے نہیں. ان کی کیفیت کو وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. کیا ہے؟ کس کو بیان کیا کہ اس وقت کا رسول ان کے ساتھ کے مومن لوگ پکار اٹھے، ہلنے لگے، ان کو ٹھہرنے کی جگہ نہیں ملی. کچھ الزام تو لگایا جا سکتا، کون پوچھنے والا؟ کئی رپورٹ کل ہی دیکھ رہا تھا میں ٹی وی میں، ایک رپورٹ آئی کہ پولیس پلانٹ کر رہی ہے ثبوت، پکڑنے سے پہلے پولیس پلانٹ کر رہی ہے ثبوت کے آدمی ایسا کرا. یہ کیفیت میں یعنی زمین تک چلنے کے لیے دوبارہ
تک جگہ نہیں یار. زلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ. پکار اٹھے لو کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. ان کو سہارا دے گا. لیکن نصر اللہ قریب, بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. پہلے کی آیت یہ آیت میں کیا آپ کو دکھ رہا ہے معاملہ؟ عام پڑھنے والے کو نہیں دکھتا, مگر ربط ہے, مگر ربط کے ہے نہیں آیت ہے. ربط یہ ہے کہ ابتدا میں ایسے تھے, مگر عام مومن بننے کے بعد جو مسائل ہیں تمہارے, وہ مسائل ایسے ہیں, ان مسائل سے گزرنا ہی پڑے گا, مسٹ ہے. یہ حالات پیدا ہوں گے ہی ہوں گے, بچ ہی نہیں سکتے تم سے. اس لیے ہر زمانے میں اسلام و کفر کا مقابلہ یہی رہا. کوئی نئی چیز نہیں ہے اگر تم محسوس کر رہے ہو, تمہارا کوئی چیز نہیں ہے محسوس کر. جو حالات آج تم جگہوں پہ نہیں. اس آیت کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں مکی زندگی کو, مدنی زندگی کو سمجھ میں آ جائے گا. باقاعدہ کوئی آیت ہے, پوری مکی زندگی سمجھ میں آ جائے گا. آج جو مسلمانوں کے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں, کوئی نئے حالات نہیں ہیں, نبی کے زمانے میں آج چھپے ہیں. نبی کا مکی زندگی کا 3 سالہ دور جو چھپ چھپ کر کام کرنا, اس کے بعد 3 سال کے بعد 10 سال, 3 سے 10 سال کا دور جو علانیہ دعوت دینا, 10 سال سے 3 سال کا دور ہجرت سے پہلے جو غیر یعنی ملک سے باہر بھی لوگوں کو دعوت دینا. اس کو غور کیجیے. 3 سال کے شروع کے دور میں جو چھپ چھپ کے کر رہے تھے اس وقت تو کوئی اعتراض نہیں ہوا, کیا اعتراض نہیں ہوا. قریش دیکھ کے بولے ارے کیا بول رہے ہیں, کچھ الگ ہی اسلام پیش کرنے تو کون آتے ہیں ان کے ساتھ, ہمارا معاملہ لگے ان کا معاملہ لگے, 1 2 3 آدمی 4 آدمی ساتھ ہیں ان کے, ہمارا بڑا نظام مضبوط ہے, ہمارے دیوتا تو بڑے مضبوط ہیں, ہمارا تو پورا کنٹرول ہے. کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اس کو بگاڑیں گے. توجہ نہیں ہوئی 3 سال. 3 سال کے بعد ذرا گرفت مضبوط ہو گئی, 30 40 آدمی سامنے آ گئے, تو ان کو پیسہ آئی, معاملہ تو بڑا ٹیڑھا ہو گیا. ہم تو سمجھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے, مگر ان کے پاس تو تعداد بڑھ رہی ہے. تو بھی 40 آدمی ہے نا, کیا ہونے کا, مگر کیا کرنا ہے, اس کو روکنا تو پڑے گا, تدارک تو کرنا پڑے گا. تو پہلے کام کیا کیا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑانا, مذاق کرنا, ٹھٹا کرنا, تمسخر کرنا, اور آپ کو الگ الگ ناموں سے پکارنا, ایسے ناموں سے پکارنا جس کو اخلاقی طور پہ صحیح بھی نہیں سمجھا جا سکتا. قرآن نے ان سارے باتوں کا تذکرہ نہیں کیا. کیا پکارتے, کہا کہ بھائی مجنون پکارا کرتے تھے, ساحر کذاب پکارا کرتے تھے. اس کا تذکرہ کیا, قرآن چونکہ اللہ کا کلام, ان چیزوں کا تذکرہ نہ, بڑی شدید تکلیف دینے والی بات. ابتدائی جو مزاحمت ہوئی اس میں قرآن کی ایک آیت ہے جس میں لکھا گیا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. لوگوں نے کیا کہا, لوگوں نے کہا, کفار نے کہا, اے وہ شخص جس پر خدا قرآن نازل ہوا ہے. دیکھیے یہ کافی, ہم کو یہ اشارہ ہی کافی ہے. اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے, تو یقیناً پاگل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ طریقہ کار اختیار ہے. آج بھی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے کے بعد کیا طریقہ کار ہے لوگوں کا, مگر آج میں اس زمانے میں فرق ہے. اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعداد بڑی کم تھی, ابھی حکم نہیں ہوا تھا کہ جواب دو, مگر آج معاملہ الگ ہے. اگر آج ایسا کریں گے, اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اتنا قوت دی ہے کہ اپنی جان بھی نچھاور کر دے,
برداشت نہیں کرے گی، قطعی برداشت نہیں کرے گی۔ اگر آج کوئی یہ کہتا ہے، یقین جانی کہ ساری دنیا کے مسلمان مر جائیں گے، گڑبڑ ہو جائے گی۔ لوگ یہ پوچھتے کہ ان کو کیا ہو گیا تھا، یہ کہتے گزارتے نہیں، یہ ہمارا رشتہ ہے نبی کے ساتھ۔ اگر یہ رشتہ چلا ہے تو ہماری موجودگی کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں؟ قطعی مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ آج کے معاملے میں، کب کے معاملے میں، غریب پتہ ہونے کے حالات اس وقت بھی ایسے۔ اور ایک آیت ہے وَاجِبُ إِن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ڈرانے والا ہے۔ ارے ہمارے درمیان کل تک چلتے کرتے تھے، ہم ان کو اچھا نام دیے تھے، امین بولے، صادق بولے، اور یہاں تک کہ حضرت حضرت ان کے ہاتھوں میں لے کے ہم نے ان کو ذمہ داری دی تھی، انہوں نے استدعا کیا حضرت کا۔ حلف الفضول میں وہ شامل رہے، جب وہ گزرتے تھے بڑی عزت و احترام سے دیکھتے تھے، کوہ صفا پر کھڑا رہ کر انہوں نے پکارا تو سب حاضر ہو گئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے سے تمہارے لیے کوئی شہ سوار حملہ کرنے والے ہیں، کیا تم اس پر یقین کرو گے؟ تو ساروں نے گواہی دی کہ اب تک تو آپ نے سچ کہا ہے، ہم آپ پہ یقین کریں گے۔ ایسا شخص ہمارے درمیان آ گیا اور ہمارے جو ہے اس کو جو ہے بتوں کو گالی دے رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ معاملہ تھا، یہ بند بولنے سے پہلے جب بولے تو کہا گیا کہ تو مجنون کہا گیا، ساحر کذاب کہا گیا، جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹا بھی۔ کیسے الفاظ! قرآن بڑی احتیاط کرتا، قرآن ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا جو عام آدمی استعمال کرتا، مگر اشارتاً کنارتاً بول دیا گیا کہ بھائی ایسے الفاظ استعمال کی اجازت سے لے جو نبی کو پسند ہے، لیکن عام آدمی سننا پسند نہیں کرتا۔ اور آج بھی معاملہ کیا ہے؟ اسلام کے خلاف آج بھی یہی معاملہ، چاہے یہاں کی دنیا ہو یا مغرب کی دنیا ہو، الفاظ تو اسی استعمال ہوتے۔ جہاں کوئی دلیل نہیں بنتی ان کو، جہاں ان کے مذہب کے تعلق سے انہی کی کتابوں سے صحیح ثابت کر دیا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ یہ کہ تمہارے پاس اسلام کا معاملہ کیا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام سے جھگڑا کیا ہے بھائی؟ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کیا جھگڑا ہے اسلام سے، کیا چاہتا ہے اسلام؟ اسلام کیا امریکہ کی حکومت چاہتا ہے؟ اسلام کیا دلی کا پائے تخت چاہتا ہے؟ اسلام کیا کسی جگہ کا حکومت چاہتا ہے؟ اسلام کیا کی وزارت چاہتا ہے؟ اسلام کچھ نہیں چاہتا۔ اسلام ایک ہی چاہتا ہے، ایک ہی بات چاہتا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے بعد کوئی ہے اللہ، کوئی دوسرا اللہ نہیں۔ مسلمانوں سے کاہے کا جھگڑا ہے؟ مسلمان سے اللہ یہ کہ اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، ایک کے علاوہ کسی کو شریک مت کرو، اور یہ ساری کتابوں میں موجود ہے، قرآن میں موجود نہیں ہے، ساری کتابوں میں موجود ہے۔ انہی کی کتابوں کی بنیاد کی طرف اس کو راغب کرتا ہے کہ دیکھو تمہاری اپنی کتابوں میں، دیکھو تمہاری اپنی کتابوں میں موجود ہے۔ قرآن کو مت دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مت دیکھو، تمہاری اپنی مذہب کو تو دیکھو، چاہے وہ بائبل ہو، چاہے وہ تمہاری یہودیوں کی کتاب ہو، چاہے وہ یہاں کی گیتا کیوں نہ ہو، یہاں کے وید کیوں نہ ہو، اسی کی طرف تو دیکھو۔ اور کیا ہے اس میں مقصد، کیا ہے مسلمان کا فائدہ نہیں ہے اس میں، مسلمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، مسلمان تو اس کے بدلے میں مار کھا رہا ہے، مسلمان مر رہا ہے، فائدہ کس کا؟ فائدہ انہی کا، کیونکہ ایک مرتبہ اگر ایک اللہ کو مان لیں گے تو دوزخ کے بجائے جنت میں جائیں گے۔ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا بالکل عارضی دنیا ہے، 50 55 سال 100 سال کی زندگی، بہرحال مرنا۔ یہ عارضی دنیا میں ہماری محبت ان لوگوں سے اتنی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کبھی جہنم میں نہ جائیں،
ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں آئے، ان کا بھلا چاہنے والا، ان کا خیر خواہ، ان کی دائمی زندگی کے لیے بہتر بنانے والا، ان کو دوزخ سے بچانے والا، جنت میں ساتھ رہنے کی دعوت دینے والا۔ ان کے دشمن تو ان کے ہونا چاہیے جو تمہارا برا چاہتے ہیں، جو تمہارا اچھا چاہتے ہیں، ان کے دشمن۔ کیا جھگڑا ہے؟ یہی تو ایک جھگڑا ہے، اور کیا جھگڑا ہے؟ کون سے نبی نے دوسری بات کی؟ ہر نبی نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم الہ غیر ما لکم الہ غیرہ ما لکم الہ غیرہ، یہی تو بات کہی سارے انبیاء نے، کوئی دوسری بات تو نہیں کی۔ ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ تم ایک ہی اللہ کی پرستش کرو، ایک ہی اللہ کی پوجا کرو، دوسرا کوئی اللہ نہیں، دوسرے کو شریک مت کرو، ختم ہو گئی جھگڑے ختم۔ ہم جھگڑا بھی نہیں کر رہے ہیں، تم کو یاد دلا رہے اور تم جھگڑے ہو۔ تو یہ زمانے کا اصول۔ تو پہلی دلیل میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ہی کہا گیا، بات اچھی کر رہے ہیں ان کو۔ دوسری دلیل میں جب یہ آگے اس کے باوجود بھی آگے بڑھتی رہی تحریک تو پریشان ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے اور اضافہ کیا تکلیف دینے کے لیے۔ اضافے میں کیا تھا؟ آپ جو بھی تعلیمات دیتے اس کو الگ انداز میں بولتے۔ یہ قرآن میں تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے لوگو رائنا مت کو، رائنا چیخ کہتا ہے میرے بھیڑے کے بچے۔ زبان کو بدل کے بولنا، اسی آیاتوں کو بدلنا، آگے نہیں انظرنا، تو آپ کی طرف متوجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہیے۔ عربی زبان کو مسخ کر کے بولنا، آیتوں کو بدل کے بولنا، یا صبح میں ایمان لانا، شام میں کفر یعنی ایمان کو چھوڑ دینا، کافر ہو جانا، تہمتیں لگانا، جیسے کہ آج تہمتیں لگائی جا رہی ہیں نعوذ باللہ من ذالک حضرت عائشہ کی صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شادی کو لے کر، شادیوں کو لے کر۔ اگر سکون سے بیٹھ جائیں وہ حضرت عائشہ کی شادی نہ ہوتی تو یہ لوگ خود کہتے کہ انسان نامکمل۔ اندر کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے شادی نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں آپ کی شادی پہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نامکمل ہے۔ ایسا کوئی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کا نہیں دیا کہ ایک ضعیف آدمی ایک چھوٹی بچی سے شادی کرے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ یہی لوگ پوچھتے، یہی لوگ بولتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی نہ تو یہی لوگ بولتے کہ ایک نوجوان آدمی ایک ضعیف عورت سے شادی کر، یعنی وہ اپنی عمر کی بڑی عورت سے شادی کرا تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بتایا؟ رسول کی سیرت اعتراض کی ہر جڑ کو کاٹ کر پھینک دی، کہیں یہ جواب نہیں دے سکتے۔ مگر اس زمانے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمتیں لگا، یہ کام چلتا رہا، شخصیت کے تعلق سے باہر۔ اور آج جیسا میڈیا کا استعمال ہے وہاں بھی ویسی میڈیا کا استعمال ہو، پروپیگنڈا۔ ایک بات یہاں سے نکلی چلا، اس زمانے میں پروپیگنڈا کیا تھا؟ ڈھول بجا کے اعلان کرنا، گانا گانا، ڈھول بجا کر ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، بتانا بس۔ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کر رہے تھے جیسا کہ اس کی بات آئی، معراج کو جا کر آئے اور جھنڈے میں بڑھ لے ڈر میں گرے، آؤ ایک بات سنانے ہمیں بھی ابھی ایک نیا قصہ ہو گیا۔ اب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بولے تھے، رات میں جا کے آگے گئے بیت المقدس، یہ پروپیگنڈا، یہ طریقہ چلا۔ آج بھی کوئی چیز بدلی بھی دکھتی ہے آپ کو؟ دیکھیے کفر کا مزاج ایک ہی ہے، چاہے اب ہو یا جب ہو۔ اسلام جب آئیں گا یہی اعتراض کریں گے لوگ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اعتراض
ٹی وی پہ تو اسلام کی بات کرتا ہوا نظر آتا؟ کوئی نظر نہیں آتا. ہر ٹی وی اینکر کو کھولے تو بات یہی کرے گا، کوئی بغیر بنیاد کی. اور تیسرا جو اس کے بعد کا جو دیا گیا وہ یہ پرانے قصوں کو لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصوں سے جوڑنا. ارے کوشش تو کی. سورہ کہف کو پوچھا گیا بتائیے تو صحیح سورہ کہف کیا ہے. اصحاب کہف کے معاملے کو بتائیے. نجران سے وفد آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے پوچھا گیا. طائف کے میدان میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے زخم کھا کر اپنے دشمن کے باغ میں چلے گئے تھے، اس کو بھی محبت آ گئی بیچارے کو. بولا کہ میرے گھروں کا آدمی ہے، غلام کو بھیجا کہ جا کر دینا غلام کو انگور لے جا کر دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد اچھا نہیں دکھ رہا کہ زخمی ہو کے آئے. جب انگور لے کر پہنچا ہو آپ نے پوچھا کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نینو سے ہوں. تو آپ نے کہا اچھا بھائی یونس کے ساتھ، میرے بھائی یونس کے قوم کے. میں نے کہا کہ آپ نے یونس علیہ السلام کو کیسا پہچانا؟ میں نے کہا کہ ہماری برادری کوئی پیغمبر تھا. وہیں اس نے پیر پکڑ لیا کہ آگے آپ سچے نہیں. طائف کو جا کر مار کھانا پڑا. تبت یدا جب کوہ صفا پہ اتارا گیا، کوہ صفا پہ بلایا گیا، ابو لہب نے کہا کہ غارت ہو تمہارا دن غارت، تو غارت ہو تیرا دن غارت ہو. تبت یدا اٹھی، تو غارت ہو تیرے ہاتھ غارت ہو جائے. جب یہ سورت اتری ابو لہب کی بیوی ام جمیل عروہ اس کو معلوم ہوا کہ میرے تعلق سے سورت اتری ہے. تو بولی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر ہاتھ میں لے کے میں تو ان کے چہرے پہ نعوذ باللہ من ذالک ڈال دوں گی. ڈھونڈتے پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ کعبے میں موجود ہیں. یہ پہنچی جا کے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتی کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ ایک سورت اتری ہے ہمارے تعلق سے، میں آئی کہ یہ پتھر لے کر اپنے چہرے پہ ڈال دوں. وہ صدیق خاموش ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ بولے کہ میں بڑی اچھی شاعرہ ہوں، میں آج اعلان کرتی ہوں کہ میں نبی کو نہیں مانتی، نبی کا نام کچھ اور اللہ کو لیتی تھی، میں ان کی بات سے نہیں مانتی ہوں، میں ان کا حکم نہیں مانتی ہوں. شاعری کہہ رہی تھی. اب اور صدیق نے کہا کہ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ سورت اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاید تو تھے نہیں. اس نے کہا تم ٹھیک کرو، شاید دوسرا بتانا ہوگا. چلے گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ میرے بازو بیٹھے، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی آنکھوں کو پکڑ رکھا تھا، اس کی بصارت کو پکڑ لیا تھا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے. کئی واقعات ملتے ہیں. ابو جہل پتھر لے کر دوڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر لیا کہ میں سجدہ کریں گے تو میں پتھر سے منہ موڑوں گا. شرط مار کے کھڑا ہے. سجدے میں گئے، جا رہا اب یہ اچھا موقع ہے، میں جا رہا ہوں. قریب گیا، پھر الٹا بیٹھ واپس آ رہا. باہر سامنے اس کے ساتھیاں بیٹھ کے دیکھ رہے اب ہوگا معاملہ، مزہ آئے گا. پھر پلٹ کے آیا، مجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بھائی معاملہ عجیب ہے. میں جب قریب گیا تو میرے اور ان کے درمیان میں ایک ایسا آگ کا شعلہ نکلا کہ میں بولا کہ بھائی اسی آگ کو میں دیکھا نہیں تو جل جاؤں گا. میں پلٹ اٹھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ کا تذکرہ کیا تھا. آپ نے کہا کہ وہ میرے پاس آتا تو فرشتے اس کا ایک عضو کاٹ دیتے کہ کل تجھے رہتا. اب
اندازہ کیجئے کہ واقعہ نہیں ہو سکے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی نبی کی موجود کیا حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں مارا گیا چہرے پہ؟ عتیبہ نے اتنا مارا، ابو لہب کا بیٹا نبی حضرت ابوبکر صدیق کو چپل نکال کے مارا ہے منہ پر، اتنا مارا کہ چہرہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چہرہ ناک کدھر ہے اور منہ کدھر ہے۔ آپ بے ہوش ہو گئے، لوگوں نے سمجھا کہ ختم ہو گئے، وہ نہیں بولا کہ ختم ہو گئے، چھوڑ کر چلا۔ کسی طرح سے آپ کو لے کر گھر آئے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہم حرکت کیے، کچھ بولنے کے قابل ہوئے۔ آپ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ انہوں نے کہا دوا لے کر ایک آدمی پہنچا، اس سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ارے یہ تو الگ ہی بات ہے، کم وقت میں آیا اس کو دوا دینے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا۔ رات سے حضرت رضی اللہ عنہ سرکاری جوش آنے کے بعد بولے کہ میں مجھے لے چلو ان کے پاس۔ موقع دیکھ کر رات کے اندھیرے میں کھانا کھائے بغیر جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچے آپ کھانا نہیں کھائے۔ حضرت عثمان غنی کو کیا بوریے میں لپٹ کر دھواں نہیں دیا گیا؟ مصعب بن عمیر کا دانا پانی نہیں بند کر دیا گیا؟ حضرت بلال کا کیا حال ہے؟ حضرت خباب کا کیا حال ہے؟ تکلیفیں تو بہت دی گئی۔ پہلی شہادت کس کی ہوئی؟ حضرت سمیہ کی۔ یہ معاملے تو گزرتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہوئی۔ یہ جو معاملے ہیں ایک مختلف قسم کی چیزیں، یہ بیان کرنے کے بعد جب یہ معاملے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتے رہے، اب مجبور ہو گئے وہ لوگ، اب چوتھا معاملہ کیا سودے بازی کر لیں گے۔ ارے بھائی بہت ہو گیا ستا کہ یہ تو رکنے والا نہیں ہے، اب روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ لے لو نا، ایک سال تم عبادت کر لو ہمارے بتوں کی، ایک سال ہم عبادت کر لیں گے تمہارے بتوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دو اور بھی کہیں وَدُّ لَوْ تُدْحِينَ فَيَدْحُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائے تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائے۔ کھانے کا بغا تو آپ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کے بڑے سردار جس میں جو ہے اسود بن مطلب بن اسد بن عبد اللہ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عاص بن واحد سہمی، یہ آئے اور آ کر آپ کو کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی تمہارا خدا کو ہم مانتے ہیں، ہم تمہارے خدا کی پوجا کریں تو ہمارے خدا کی پوجا کریں، ایک سال تم کرو ایک سال اس میں تمہارا خدا بھی خوش ہمارا خدا بھی خوش۔ اگر ہمارا خدا صحیح ہے تو تم کو کوئی گناہ نہیں کہ تم تو اس کی پوجا کی ہے، تمہارا خدا صحیح ہے تو ہم کو بھی کوئی گناہ نہیں، ہم نے بھی پوجا کی ہے اس کی۔ یہاں وہ سورۃ القل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ نہیں ہو سکتا ہے تمہارا خدا تم نہیں ہو سکتا۔ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں آج کے حالات میں، چاہے وہ 3 طلاق کا مسئلہ ہو، طلاق دینے تو ہم راضی ہیں، 3 طلاق پہ ہمارے پاس ہے پتہ چلتا ہے، پردے کا مسئلہ قرآن کو بدلنے کی بات نہیں، فضل ہمارا جو ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہے کسی کا، کمپرومائز تو کر ہی نہیں سکتا مسلمان۔ حضرت حاضر میں آج کل کے جو حالات بتانے کا مسلمان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ کمپرومائز کر لو، اگر کر لو بابری مسجد کی جگہ کوئی چیز بن بھی جائے تو بھی بابری مسجد کو بھولنے والا نہیں ہے مسلمان، یہ اپنی نسل کو ٹرانسفر کرے گا، نسل کو منتقل کرے گا، یہ ایک وقت ایسا آئے گا وہاں بابری مسجد ضرور بنے گی انشاءاللہ۔ یہ
کوئی کام نہیں کر سکتا. ایمان کی جب کسوٹی آئے گی تو جان دینے کو تیار ہو جائے. آج کے دن بھی ان حالات میں بھی اتنے لوگ مرنے کے بعد، میں مرنے کا لفظ استعمال کرتا، شہید ہونے کے بعد وہ کامیاب زندگی ہے ان کی جن کو جلایا جا رہا، اور شہیدوں کو ہم غم نہیں کرتے، شہادت تو ہم طلب کرتے. بے یارو مددگار مارا جا رہا ہے، مر رہا ہے تو شہید ہے ہمارے پاس. ایسا حکم تو ہم دیتے آئے، کوئی نئی بات نہیں، مجبور نہیں کیا جا سکتا. نہ یہاں کیا جا سکتا ہے نہ وہاں مغرب میں کیا جا سکتا ہے. مگر یہ خوشخبری دیتے ہوئے میں آپ کو تقریر ختم کروں. جب مسلمانوں کو قتل کرنے کی باری آتی ہے، یہ کفر کی اور کفار کی یہ سب سے آخری حربہ ہوگا. ساری کوششیں کرنے کے بعد جب وہ معلوم کرتے کہ یہ بدلنے والے نہیں ہیں، یہ ہماری طرف تو آنے والے نہیں، ہمارے لیے خطرہ بن گئے ہیں، تو کوشش کرتے کہ قتل کر دیں. ہجرت ہمیں کیا درس دیتی؟ جب ندوے میں بات طے کی گئی کہ بھائی ہر خاندان ہر قبیلے کا آدمی آئے گا، سارے لوگ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک کام تمام کر دیں گے. ہجرت ہوئی. جب قتل کی نوبت آتی ہے تو ہجرت کے بعد کیا ہوا؟ ہجرت سے پہلے 3 سال پہلے آپ دیکھیں گے بیعت عقبہ پہلے ہوئی، پہلی بیعت عقبہ، پھر دوسری بیعت عقبہ. تیار کر دیا گیا تھا میدان مدینے کا. آج بھی کہاں مدینے کا میدان تیار ہے نہیں معلوم. مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ لوگ تدبیریں کرتے ہیں، اللہ کی تدبیر کرتے ہیں. اللہ بہترین تدبیر کرتے ہیں. اللہ کی دنیا سے تو جا نہیں سکتے، اللہ کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتے. کتنی بھی کوشش کر لو، ایک دن سبھی کو مرنا. اللہ کی دنیا کو تو بدل نہیں سکتے. حالات کتنے ہی تنگ کیوں نہ کر دی جائے اور یہاں تک بات پہنچائے تو یا سمجھ لو کہ نصرت الہی قریب ہے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قریب ہے. جو آیت میں نے پڑھی تھی، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. جب زندگی مشکل بنا دی جائے، زمین پہ چلنا پھرنا مشکل بنا دیا جائے، مستقبل کے تعلق کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو مسلمانوں کے پاس، یعنی اچھے بولنے کے پاس، پکار اٹھے کہ یا اللہ تعالیٰ ہر طرف ہم کو اندھیرا دکھ رہا ہے، کسی سے کوئی امید نہیں سوائے تیرے، بتا تیری مدد کب آئے گی. یہ سچویشن پیدا ہو رہا ہے. الا ان نصر اللہ قریب. بے شک میرے بندو مایوس نہ ہو، سب میرے اختیار. ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد تمہارے قریب ہے. میں تو تمہیں آزما رہا ہوں. تم تو میرے لیے محبوب ہو، تم میرے محبوب کی امت ہو. تمہاری زندگی بھی مجھے پسند ہے، تمہاری موت بھی پسند ہے، تمہارا مرنا میرے قریب آنے کے لیے ہے. میں تمہیں پسند کرتا ہوں. جب تک تم دنیا میں ہو اس وقت تک دنیا میں قیامت نہیں آئے گی. دنیا کی قیامت کو روکنے والے ہو تم. اگر یہ ایک مسلمان بھی دنیا میں ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کو ٹال دے گا. یہ اللہ کا وعدہ.
تمہارا کام میری چیز کو پہنچا دینا ہے، تم اس کو پہنچا دو، اللہ تعالیٰ جو ہے۔ تو آج کے زمانے میں مکی زندگی کو دیکھیں آپ، اور مدنی زندگی کے ابتدائی دور، انشاءاللہ ایسا اس کو کنٹینیو کروں گا، ذرا وہ دور کو دیکھیں آپ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ حالات بھی نون وہی ہیں۔ ہمیں کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مایوسی ہے، نعوذ باللہ انہیں آ گیا انہیں آ گیا، اس کو اقتدار مل گیا، اس کو اقتدار تو اللہ ہی کا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض ان اللہ علی کل شیء قدیر، کسی کا اختیار نہیں۔ بڑے بڑے آئے چلے گئے، فرعون اور نمرود آئے چلے گئے، وہ زمانہ بھی دیکھا کہ اور بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، بچوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، وہ زمانہ بھی دیکھا ہے مسلمانوں۔ آج کے ان حالات میں ایک قسم کا اطمینان ہے، یہ اطمینان کہ اللہ کا شکر ہے، ہمارا ایمان جیسا کچھ بھی ہے، ہم یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ ہم مکمل ایسے ایمان والے ہیں جیسے صحابہ کے زمانے میں تھے، ہم بڑے کمزور، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے گزرنے کی قوت ہم کو نے دی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو گزریں گے اور کامیاب گزریں گے۔ اگر تو ہمیں اس کے قابل سمجھ گیا ہے اور ہمیں استقامت سے رکھ، ہمیں استقام دے، اور انشاءاللہ یہ دور بھی اللہ تعالیٰ ہم کو دکھا دے تو دنیا میں کہ تیرا نام لینے والے اس زمانے میں کامیاب ہو۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر عساکر المسلمین، اللہم انصر جماعت الموحدین، والخذل الکفار والمشرکین، واحلق الکفار والمشرکین، صلی اللہ علیہ النبی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مدنی زندگی کا انشاءاللہ نہیں اللہ نے چاہا تو اور جلد آ جائے سامنے دیکھیں جی آیت کا حوالہ اس کی سورہ بقرہ کی